नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की खुसूसी पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए जुमे के इस ख़ास सुबह में, बेहद खूबसूरत सुबह में आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप भी मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई इस्लामी सवाल आपके जहन में आता है जिसका जवाब आप चाहते हैं, इसके अलावा कोई दुआ के ताल्लुक़ से कोई मशवरा चाहते हैं, तब भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कोई शरई मसला जानना चाहते हैं तब भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि कल के शुमारे में हमने बात की थी असातिज़ा की ज़िम्मेदारियों की। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बात का मौजू दूसरा होगा। असातिज़ा के एहतराम पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे असातिज़ा जो हैं उनको रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है, यानी वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी होती है, उसको तराशने खराशने की ज़िम्मेदारी होती है, तो बिलाशुबा ये हमारे उस्ताद हुआ करते हैं जो हमें दुनिया में इल्म सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं, तर्ज़ ज़िंदगी सिखाया करते हैं और एक ऐसी रोशनी दिखाते हैं जिससे हमारी दोनों दुनिया जो है वो मुनव्वर हो जाया करती हैं। लेकिन इनका एहतराम के ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है? हमारी बात का आगाज़ यहीं से मौलाना साहब से होगा। मौलाना साहब, कितना अहम, कितना ज़रूरी है हमारे उस्तादों का एहतराम करना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये दौर बदलने के साथ साथ हमारे तहज़ीब में, हमारी क़दरों में जो बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, ज़माने ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें दी हैं, लेकिन एक बड़ी ख़राबी ये पैदा हुई है कि बड़ों छोटों का जो एक तवाज़ुन था, जो हुक्म था, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार बड़ों के सिलसिले में हिदायत फरमाई हैं, उस मामले में हम कहीं बहुत कुछ पीछे चले गए हैं। बाप का एहतराम, उस्तादों का एहतराम, इल्म का एहतराम, किताबों का एहतराम, ये चीज़ हमारे पास से चली गई है और उसी लिहाज से इल्म भी कम हो गया है। और एक मक़ूला हमने अरबी का कदीम पढ़ा था, अल इल्मु ला युतीक बाज़हु हत्ता तुतीहु कुल्लक। इल्म तुम्हें अपना कुछ हिस्सा उस वक्त तक नहीं देगा जब तक कि तुम अपना कुल का कुल उसके हवाले न कर दो। बेशक। इल्म जो हमें हासिल होता है उस्तादों के ज़रिए हासिल होता है, इसलिए वो काबिल एहतराम होते हैं। बेशक। सिकंदर ज़ुल्क़रनैन से कल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक़ूला हमने ज़िक्र किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मन अल्लमनी हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने हमें किताबुल्लाह का, कुरान मजीद का एक हर्फ भी सिखा दिया, फ़अना लहू अब्दुन, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। फ़इनशा आतक़नी वइनशा बानी वइनशा इस्तख़दमनी। वो चाहे मुझे फ़रोख्त कर दे और चाहे मुझे आज़ाद कर दे और चाहे मुझे अपनी खिदमत में लगाए रखे। सुभान अल्लाह। एक हर्फ सिखाने पर यह है। और जिसने हमें पूरा कुरान मजीद पढ़ा दिया, जिसने हमें कोई किसी फ़न की तालीम हमें दे दी, वो उसका कितना बड़ा एहसान है और कितना उसका एहतराम ज़रूरी है। और सिकंदर ज़ुल्क़रनैन से किसी ने पूछा कि आप उस्ताद का एहतराम माँ बाप के एहतराम से मुक़द्दम समझते हैं, उसकी वजह क्या है? हालांकि कुरान मजीद में वालिदैन का, अल्लाह के हक़ के बाद वालिदैन का हक़ बयान किया गया है। लेकिन उस्ताद का एहतराम उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो सिकंदर से किसी ने पूछा कि आप उस्ताद का मकाम माँ बाप के मकाम से भी बड़ा समझते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसने बड़ा माकूल जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे माँ बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाते हैं और मेरा उस्ताद ज़मीन से मुझे फिर आसमान पर पहुंचा देता है। एक बात। दूसरी बात ये कि उसने कहा कि माँ बाप मेरी फ़ानी ज़िंदगी का सबब हैं। उनके नतीजे में मुझे जो ज़िंदगी मिली है वो फ़ानी ज़िंदगी है जो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। बेशक। लेकिन उस्तादों से जो मुझे ज़िंदगी मिलती है वो हमेशा कायम रहने वाली, अबदुल आबाद तक बाकी रहने वाली ज़िंदगी है, इसलिए उसका मकाम बढ़ा हुआ है। उसके अलावा बाज़ सब असबाब और भी बताए, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हम उस्तादों से जो अपने सीने के अंदर से जो उलूम उसने हासिल किए हैं वो हमें देता है। सही। इसलिए अरबी का एक मुझे शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं इन्नल मुअल्लिम व तबीब किलाहुमा ला यनफ़आनी इज़ा हुमा लम युकरमा। मुअल्लिम, उस्ताद और तबीब, डॉक्टर, वो उस वक्त तक तुम्हारे लिए सच्चा मुखलिस नहीं हो सकता
جب تک کہ تم اس کا احترام نہیں کرو گے۔ صحیح فرما رہے ہیں، احترام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر مولانا صاحب مجھے ایک کبیر کا ایک دوہے کی ایک مصرع یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ گرو گووند گرو کیا کے لاگے پاؤں، گاؤ کھڑے کاکو لاگے پاؤں، بلیہاری گرو آپ کے گووند دیو بتائے۔ تو اس سے ایک جو تقدس ہے، جو عظمت ہے استاد کی، وہ ظاہر ہو رہی ہے مولانا صاحب۔ لیکن اگر دور حاضر کی ہم بات کریں تو دور حاضر میں منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے ہم بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اساتذہ کے سامنے ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کا اس قدر ہم تعظیم کیا کرتے تھے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اس میں کہیں کچھ کمی آئی ہے۔ آج جو استاد کا درجہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم یہ مان کر چل رہے ہیں، چونکہ یہ دنیا جو ہے بہت تیز رفتار ہے، ہر چیز کو اس میں بہت پریکٹیکلی لیا جانے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس میں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم استاد کو بھی ایک ملازم سمجھ کر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ کتنا مضر ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں شاگردوں پر؟ دیکھیے، بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب دل خوش نہیں ہوگا تو دل کی گہرائی کی باتیں آدمی بیان نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اسے جو آپ نے جو کہا ملازم سمجھتے ہیں، کبھی تو اسے اسکول کا ملازم سمجھتے ہیں۔ تو یہ اپنی نوکری کرنے آتا ہے، ہمارے اوپر اس کا کیا احسان ہے؟ بالکل صحیح۔ ہم اپنے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اپنی نوکری کرنے آتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہاں اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے جب وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہمارے گھر پر آتا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے، وہ مجھے پورا شعر تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شاگرد استاد سے کہتا ہے بل پیش کیجئے، آپ نے جو مہینے بھر پڑھایا ہے اس کو بل دیجئے تو ہم آپ کو اس کو پیمنٹ کریں گے۔ بالکل میری بات کو ملازم کی حیثیت سے وہ اس کو سمجھ رہا ہے۔ یہ درجہ جو ہے جب استاد کو ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ امام مالک کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو، شہزادوں کو، ان کے پاس موطا امام مالک، جو امام مالک کی بہت مشہور کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کے لیے، شہزادوں کے لیے الگ سے وقت دے دیجئے۔ عام طلبہ کے ساتھ، گندے میلے کچیلے لوگوں کے ساتھ وہ شہزادے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ امام مالک نے کہا اذا منعت العامۃ للخاصہ حرمت الخاصہ، جب خواص کی وجہ سے عوام کو علم سے روک دیا جاتا ہے تو خواص بھی علم سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود پڑھنا چاہا، آخر لڑکوں کو اسی طرح بھیجا گیا۔ پھر امام مالک نے چاہا کہ ساتھ میں سارے لڑکے جو ہیں، وہ سینئر لڑکا پڑھ رہا ہے کتاب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے ان کی توہین محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے چاہا کہ کتاب آپ خود پڑھیں تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا میں اتنے سال سے پڑھنا چھوڑ چکا ہوں، طلبہ پڑھتے ہیں، میں سنتا ہوں، کہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے سلسلہ چلا۔ پھر امام مالک سے خود ہارون رشید نے کتاب پڑھنی چاہیے، تو وہ برابر میں آ کے بیٹھ گیا اور وزیر سے کہا تم کتاب پڑھو۔ امام مالک نے کہا کہ امیر المومنین، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے اگر احترام نہ کیا جائے اور استاد کا احترام نہ کیا جائے تو علم حاصل نہیں ہوتا۔ وہ فوراً اٹھ کے پھر شاگردوں کی طرح سے برابر میں سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور اس بات کی وجہ سے اس کے مقام میں، اس کے تقدس میں اور تاریخ میں اس کی جو ایک عظمت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو علم جو ہے وہ استاد ہو، درسگاہ ہو، کتاب ہو، ان سب کا جب احترام کیا جاتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، ورنہ علم سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب، دور حاضر میں بےہودگیاں بڑھ گئی ہیں۔ کئی بار آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، بچوں کا شور تھمنے کا نام نہیں دیتا ہے۔ آپ اگر کچھ پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو بچوں کی توجہ آپ کی طرف بالکل نہیں آتی ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں آج کی روش ہے اور اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ استاد کا جب تک احترام نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں سنیں گے، ان کی بات کو مانیں گے نہیں، تب تک علم کی روشنی سے ہم منور نہیں ہو سکتے مولانا صاحب۔ جبکہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام اتنی خاموشی سے بیٹھا کرتے گویا کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں اور وہ ذرا سے ہلے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ بالکل یہی انداز ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے وقت میں۔ بلکہ قرآن مجید نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم باتیں کیا کرو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اتنی بات پر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی بھی ہو گئی، کوئی گستاخی بے ادبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آواز اگر بلند کی تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اسی طریقے سے تم پکارنے میں جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک آدمی دوسرے کو بلا لیتا ہے، اس طرح آواز دے کے نہ بلایا کرو۔ کچھ لوگ جو ہیں
جو بیچارے گنوار تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، وہ مکان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو آواز دے رہے ہیں محمد ذرا باہر نکلو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ بہت بدتمیزی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے حتیٰ تخرج الیہم، اے نبی آپ خود ہی اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلتے، اس وقت تک ان کو ٹھہرنا چاہیے تھا، اس وقت جو کچھ انہیں پوچھنا تھا وہ پوچھ لیتے، سامنے آ کے بھی آواز نہیں دینی چاہیے تھی، انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقام ہے۔ اس کے بعد استادوں کا اور اپنے محسنین، اپنے بڑوں کا، چاہے وہ عمر میں ہی بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے دادا نہیں ہیں، ہمارے استاد نہیں ہیں، لیکن عمر میں اگر کوئی آدمی ہم سے بڑا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یبجل کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب، حافظ ہوں، عالم ہوں، بادشاہ ہوں، عادل ہوں، ان کی جو ان کا احترام ہے تعظیم خدا بندی کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے بھی آپ کا بیان چاہتا ہوں کہ کتنا اہم ضروری ہے اساتذہ کا احترام۔ یہ اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، ان سب کا احترام ضروری ہے، جو علم میں ہم سے بڑھا ہوا ہے، جو عمر میں ہم سے بڑھا ہوا ہے۔ بعض بزرگ یہاں تک مانتے تھے کہ فلاں صاحب اور یہ ہم تقریباً برابر ہیں، لیکن یہ ایک دن مجھ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ایک دن مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے میرے اوپر ان کا احترام ضروری ہے۔ مولانا صاحب آج کے دور میں ہم ترقی کے راستے پر لگاتار دوڑ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر بھی رہے ہیں، ہر طرح سے ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن اگر اس موضوع پر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہم پچھڑ رہے ہیں۔ اس پچھڑنے کا سبب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور اس سبب کے اس پچھڑنے کے نتائج کیا ہیں؟ اس پچھڑنے کے نتائج سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم علم کی گہرائیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ صحیح فرما۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، اس وقت جو سائنس کی دنیا میں اور دوسری ٹیکنالوجی میں ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، اس میں آپ اگر ذاتی زندگیوں میں گھس کر جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لڑکا بہت نمایاں ہوا ہے وہ ذاتی طور پر اپنے استاد کا بہت احترام کرتا تھا۔ 50 لڑکے ہیں شور مچا رہے ہیں، ان میں 2 لڑکے ایسے ہیں جو استاد کے آتے ہی بالکل اٹینشن ہو گئے ہیں، مؤدب کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اس بھیڑ میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ یہ 2 لڑکے استاد کے آنے پر بالکل خاموش ہو گئے، ان کی زبان بند ہو گئی، اور باقی سب لڑکے شور مچا رہے ہیں۔ خدا پاک جب علم سے نوازے گا تو ان 2 کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ علم سے نوازا جائے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیے اساتذہ کی اگر ہم بات کریں تو اساتذہ کو درجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بچہ سنجیدہ ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ ہردنگ مچا رہا ہے، جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، وہ پڑھنے پہ توجہ نہیں دے رہا ہے۔ استاد کی جو توجہ کا مرکز ہے وہی بچے ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، جو خاموش ہوتے ہیں، جو ان کی بات کو غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ جی ہاں، جو غور سے نہیں سنتے۔ اصل میں علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم ایک چیز ہے جو اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر جگ چاہے پلاسٹک کا ہے، جی جی، اور گلاس یا کٹورا چاہے سونے کا ہے، بے شک، لیکن اس کو نیچے آنا ضروری ہے، جگ کو اوپر ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ اگر جگ سے کچھ لینا ہے تو آپ کو نیچے آنا پڑے گا۔ انکساری ہونی چاہیے، انکساری، عاجزی، پستی، اس کا احترام، اس کو اپنے اوپر سمجھنا۔ اگر جگ میں سے پانی آپ کو لینا ہے، چاہے وہ 2 ٹکے کا جگ ہے اور آپ سونے کا کٹورا ہے، لیکن لینا ہے تو اس کو نیچے آنا پڑے گا۔ صحیح فرمایا، کٹورے کو نیچے ہی رہنا پڑے گا، لینے والے کو نیچے رہنا پڑے گا۔ ہاتھ نیچے ہوں گے تبھی اوپر سے پانی آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ استاد کا تقدس، اس کی عظمت بہت ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جب ہم احترام کریں گے، جب سنجیدہ ہو کر ان کی بات سنیں گے تو کہیں نہ کہیں علم کی روشنی سے ہم روشن ہوں گے، اور ہمارے روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرہ، بہتر معاشرے کی تشکیل ہوگی، اور اس بہتر معاشرے میں یہ ہے کہ آنے والی نسلیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس سے بڑی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں تو پھر ہم جب سکھانے کا منزل پہ آتے ہیں تو ہمیں بھی وہ احترام اپنے چھوٹوں سے ملتا ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے تو ہمارے چھوٹے ہمارا احترام نہیں کریں گے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا حساب ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا اس بات چیت کا مولانا صاحب، آپ نے شرعی طور پر رہنمائی فرمائی کہ اسلام کا کیا موقف ہے اس تعلق سے، وہ بھی آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہمیں اساتذہ کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ ان کی عزت کریں گے تو ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ بہتر ہونے کے پورے امکانات ہیں، بلکہ مکمل طور پر صحیح ہوگا۔ مولانا صاحب 2 کالرز ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ محمد اسرار صاحب ہیں جو کہ کولکتہ سے ہماری فون لائن پر ہیں، اس کے علاوہ شبنم صاحبہ کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ پہلے ہم اسرار صاحب سے ان کا سوال جانیں گے۔ فرمائیں محمد اسرار صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسرار صاحب، خیر مقدم، آپ کا پہلے کالر ہیں آج کے پروگرام کے۔ جی جی، فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے کو خالص مار دیا،
جی اسرار صاحب اپنی بات تحمل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بتائیں. جی ہم کو بھالس مار دیا ہے، آپ ایک تو ایک دم پورا اٹھ نہیں رہا سر. اللہ بہتر کرے گا. کتنی عمر ہے اسرار صاحب آپ کی؟ کلمہ پڑھنے رہے تھوڑا مجھے بتا دیجیے. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی آپ کے تعلق سے ہم طلب کریں گے. تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. شبنم صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں، کانپور سے ہماری فون لائن پر ہیں. بہن شبنم آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں مجھے یہ جاننا ہے کہ ہم نے اپنی بھتیجی کا نام آمنہ اور بھتیجے کا نام ریحان رکھا ہے، اس کے معنی جاننے ہیں. اور مجھے یہ بھی جاننا کہ میری بہن کی طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے. بہن کی مولانا صاحب سے کہہ دیجیے کچھ بتا دیں. بہتر، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے، لیکن بہن شبنم آپ کو بھی کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ بھی کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم. ناظرین 2 سوالات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں 2 کالرز کی. یعنی محمد اسرار صاحب بہت پریشان ہیں، مولانا صاحب فالج کا اثر ہو گیا ہے اور بھائی بہت زیادہ افسردہ ہیں. کوئی راہ اس طرح کی نکالیں کہ اللہ پاک ان کو ایک مرتبہ پھر صحت مند کرتے، صحت یاب کرتے. دیکھیے اس معاملے میں لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ مرض کے حملے کے فوراً بعد جتنی جلدی تدبیر کر لی جاتی ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. جتنا وقت گزرتا ہے اتنا جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو اس کے لیے جلدی سے جلدی آپ توجہ کیجئے اور امید ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے بہت مختصر سی، قرآن مجید میں سورہ شعراء میں نقل کی گئی ہے. اس میں انہوں نے دعا کی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ میرا پروردگار وہ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہ آپ پڑھیں، بار بار پڑھتے رہا کریں. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کر دم کر کے وہ پیتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، ہمت رکھیں. بیماری دکھ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے اور اللہ ہی اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، دعا کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. دعا اور دوا دونوں جب مل کر کے لگتی ہیں تو مؤثر ہوتی ہیں. بہن شبنم کے سوال سے پہلے مولانا صاحب ایک کالر اور ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. نثار صاحب کا سوال جانتے ہیں، ادے پور سے ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں نثار صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. وعلیکم السلام. 3 طلاق کا حضرت یہ مسئلہ تھا، کیا ہے یہ 3 طلاق کا کیا حساب ہے؟ یہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں 3 طلاق میں طلاق ہو جاتی ہے نہیں. دیکھیے بہت شکریہ مولانا صاحب سے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. بہار سلطانہ صاحبہ ہیں چاندپور سے ہماری فون لائن پر. جی بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال یہ کہ شیخ عبداللہ قادری بڑے پیر صاحب جیلانی کا چراغ جلایا جاتا ہے غوث اعظم کا، وہ کیا جلانا مناسب ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب بات چیت کا آغاز لیکن ہم شبنم صاحبہ کے سوال کے ساتھ کرنا چاہیں گے. ان کے سوالات ہمارے پاس 2 ہیں. ایک تو ناموں کے معنی جاننا چاہیں، ایک تو آمنہ ہے اور دوسرا ریحان کے نام کے معنی، اور یہ مناسب ہیں یا نہیں، مشورہ بھی چاہا ہے. دونوں مناسب ہیں. آمنہ تو اس کے لفظی معنی تو ہیں امن والی، ماشاءاللہ، تو وہ لفظ بھی ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں تو اس سے زیادہ مقدس کیا نام ہوگا. تو یہ نام بالکل ٹھیک ہے. اور ریحان کے معنی پھول کے آتے ہیں، وہ نام بھی ٹھیک ہے، یعنی مناسب ہے ماشاءاللہ سے. چلیے امید ہے شبنم صاحب آپ کو اپنے پہلے سوال کا جواب مل گیا ہے. دوسرا سوال بہن کے تعلق سے ہے. بہن کی طبیعت کو لے کر فکر مند ہے، خراب رہتی ہے. طبیعت خراب کے لیے ابھی جو چیز ہم نے ان کو بتائی اپنے بھائی کو، وہ ان کے لیے بھی مناسب ہے. قرآن مجید کی وہ آیت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ بھی ان کے لیے مفید ہے. اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. وقتاً فوقتاً نماز توبہ، نماز حاجت پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ بہتر کرے، اللہ پہ یقین کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام دشواریاں، تمام پریشانیاں دور ہوں گی. کالر اور ناظرین ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. نازمین صاحبہ ہیں مدھیہ پردیش سے. جی بتائیں نازمین صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ نازمین صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہوں تو سوال پوچھیں. ہیلو، وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ کی آواز مکمل آئی. جی بتائیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ
ہمارے نا شوہر کی کمائی روزی روزگار میں نا برکت نہیں ہوتی ہے، مولانا صاحب سے دعا جاننا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلوں میں محبت نہیں ہے، محبت ہو جائے۔ اچھا، نمازوں کا اہتمام چل رہا ہے آپ کے یہاں؟ ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں؟ ہاں جی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب پھر کیا سبب ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کی یہ رہنمائی طلب کروں، مولانا صاحب نرگس صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ بتائیں بہن نرگس، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نرگس بول رہی ہوں دلی سے۔ جی فرمائیے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک تو مجھے نمازوں کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے بالکل بھی، نماز میں پڑھ نہیں پاتی ہوں، اور میرے شوہر بھی بالکل نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے، اور دوسرا ہے میں استغفار بہت پڑھ رہی ہوں لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ کام کرتی ہیں، کچھ کاروبار کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نماز کا وقت نہیں مل پاتا؟ جی میں ہاؤس وائف ہوں بس۔ ہاؤس وائف ہیں تو پھر وقت نہیں مل پاتا کا گھر کے کاموں میں؟ بس ماشاء اللہ میرے بچے ہیں، تین بچے ہیں میرے، 3 بیٹی ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں؟ جی ہاں۔ چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب، یہیں سے اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے 3 بچے لوگ جو ہیں 7 6 بچوں کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم یہ بات بالکل نہیں مان سکتے کسی بھی صورت میں کہ تمہیں ہاؤس وائف ہونے کے باوجود، گھر میں رہنے کے باوجود تمہیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، یہ بات ہم کبھی نہیں مان سکتے۔ تمہاری سستی، غفلت، لاپرواہی ہے۔ اپنے کاموں کو آپ آگے پیچھے کرو، اور نہ ہو تو چھوڑ دو وہ کام ملعون ہے جو اللہ کا نام لینے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ جب اذان کی صدا کانوں میں پڑ جائے تو خود بخود آپ کے قدم جو ہے نماز کے لیے بڑھ جاتے ہیں، یہ شوق کی کمی ہے۔ جی خوف خدا کی کمی ہے کہ آدمی گھر کے کام کر رہا ہے، کل 3 بچے، جی 5 6 بچوں کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور اس کے علاوہ اشراق اور چاشت کی پابندیاں کرتی ہیں جو خواتین شوق رکھتی ہیں۔ بیٹے یہ آپ کی کوتاہی، کمی ہے، لاپرواہی ہے، نماز کی اہمیت آپ نہیں سمجھ رہی ہیں، اس لیے ان کاموں کو اہم سمجھ رہی ہیں۔ وہ کام چھوڑ دیجئے، نماز پڑھیے، کام جتنا خراب ہوتا ہے ہونے دو۔ جی اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ اگر ہم جب کوشش کریں گے، عزم کامل ہوں تو منزل کے نشاں ملتے ہیں۔ اگر ہمارا عزم کامل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت روک نہیں سکتی آپ کو نماز پڑھنے سے۔ مولانا صاحب کا دوسرا سوال ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لمحوں کے بعد آپ کو زحمت دوں گا۔ عدنان صاحب کا سوال شامل کر لیتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد سائرہ صاحبہ کا بھی سوال ہم جانیں گے۔ جی بتائیں عدنان صاحب کیا سوال ہے؟ کانپور سے ہماری فون لائن پر ہیں، جی بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد سوال پوچھیے۔ السلام علیکم عدنان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے عدنان صاحب، لیکن آپ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی یہ سلسلہ تھمے گا کہیں نہ کہیں۔ جی وہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ مجھے پڑھتے کچھ یاد نہیں رہتا ہے کچھ۔ جی یاد نہیں رہتا۔ جی بہت شکریہ۔ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی پوچھنا، امی چلاتی ہے بہت جی امی چلاتی کچھ یاد نہیں رہتا پڑھتے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 18 سال۔ 18 سال۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی انٹر میں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ سائرہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے سائرہ صاحبہ۔ جی فرمائیں۔ ہیلو، میری طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے جی، اور میرے 3 بچیاں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، میرے شوہر ہے نہیں۔ تین بیٹیاں ہیں، شوہر کہیں پردیس گئے ہیں؟ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ ساتھ نہیں رہتے ہیں، اس کا کوئی میرے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ اچھا، کوئی وجہ اگر آپ ہم سے بانٹنا چاہتے ہیں تو بتائیں، ہو سکتا ہے وہیں سے راستہ نکلے۔ جی ہم چاہتے ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں جوان ہیں۔ جی بہتر، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب ہم رہنمائی آپ سے طلب کرتے ہیں۔ جی پہلے عدنان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ 18 برس کے نوجوان ہیں، ان کو یاد رہنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نفسیاتی پہلو تو نہیں ہے؟ امی بھی ڈانٹتی ہیں؟ دیکھیے ڈانٹنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جی اگر بد شوقی ہے، لاپرواہی ہے، آدمی ٹائم نہیں دے رہا جب تو ڈانٹ پھٹکار کر کے کیا جائے، لیکن ایک آدمی کی یادداشت ہی کمزور ہے، ڈانٹنے سے یادداشت نہیں ٹھیک ہو جاتی۔ ڈانٹنے سے غفلت کو دور کیا جا سکتا ہے، ٹائم نہیں دے رہا ہے بچہ تو اس کو توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ اور یادداشت میں اگر کمی ہے تو سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں چھوٹی 4 آیتیں ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ یادداشت کے لیے، پڑھنے میں آسانی کے لیے بہت مفید ہیں، یہ خود بھی پڑھا کرو
اور پڑھ کے دعا بھی کرو اور پانی پہ دم کر کے پیو بھی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت دور ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ اور یہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی پہلو بھی ہے عدنان صاحب، بالکل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو بے شک بے شک اور بہادر ہو کر یاد کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ یاد رہے گا اور آپ ترقی کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہیں گے۔ 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب، ان کی بھی ہم سوال شامل کر لیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک تو نور جہاں صاحبہ ہیں، ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ فرمائے بہن نور جہاں، کیا سوال ہے آپ کا؟ نور جہاں صاحبہ، غالباً نور جہاں صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں، طلحہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سالار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سالار صاحب آج کا آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو گھر کا مین مکھی رہتا ہے اس کی جوابداری گھر میں نہیں سنتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بات آپ تک پہنچ گئی مولانا صاحب؟ جی بہت شکریہ سالار صاحب، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک اور چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ ناظرین اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں راہ نجات میں تو آپ بھی ہمیں فون کیجئے، ہمارے فون نمبرز لگاتار آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، اور جب تک آپ کی فون کال، آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں، باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب سے ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس دور میں سوال نثار صاحب کے سوال کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ادے پور سے انہوں نے طلاق کا طریقہ پوچھنا چاہا ہے۔ دیکھیے زیادہ تر لوگ جو ہیں طلاق کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے اس معاملے کو الجھا لیتے ہیں۔ جی ایک طلاق سے بھی وہی کام ہو جاتا ہے جو 10,000 طلاقوں سے ہوتا ہے۔ جی آپ خدا نخواستہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پاکی میں دیجئے، ناپاکی کی حالت میں نہ دیجئے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور پاکی کی حالت میں بھی ایک طلاق دیجئے اور اسے صاف واضح بھی کر دیجئے کہ ایک طلاق رجعی دیتا ہوں میں، جی، اور اس کے بعد ٹھہر جائیے، اور اس کے بعد 3 مہینے گزرنے دیجئے۔ جی، اگر اس 3 مہینے کے اندر آپ نے رجوع کرنا چاہا تو صرف ہاتھ بھی اگر لگا دیا تو وہ رجوع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، جی اور آپ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، معاملہ خاموشی سے گزرنے دیا، تو 3 مہینے کے بعد وہ عورت آپ کے نکاح سے الگ ہو جائے گی اور کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، نکاح ختم ہو گیا، وہ کہیں بھی شادی کرنا چاہے کرے، آپ کریں کہیں بھی نہ کریں۔ اور اگر پھر بھی آپ نے نکاح کرنا چاہا، دونوں آدمی راضی ہوئے، تو کہیں اور نکاح کیے بغیر پھر سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سہولت شریعت نے دی ہے، یہ بڑی اچھی بات بتائی آپ نے۔ جی، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں، 3 طلاق اور 100 طلاق، 1000 طلاق، جنون کے حالت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اور اسلام نے طلاق کو بہت پسندیدہ نہیں بتایا ہے، اچھی بات نہیں بتائی۔ ابغض الحلال الی اللہ طلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی، جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ جائز اس لیے ہے کہ کبھی کبھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے، بہتر رشتوں کی تشکیل ہمیں دینے چاہیے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہدا صاحبہ ہیں اور دوسرے کالر کی شکل میں شمیم ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فرمائیں ہدا صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے خواب دکھا ہے کہ میرے ماموں اور بھائی ہیں نا جو کعبے کے غلاف کو دھو رہے ہیں اور وہاں سے 3 ہیرے نکل کے آئے اور بہت زیادہ چمک رہے ہیں اور اس کی روشنی ہم پہ آ رہی ہے اور بہت زیادہ کھجورے ہیں ہمارے ٹیرس پہ۔ ماشاءاللہ، تو جی میں یہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے بظاہر بڑا اچھا خواب محسوس ہو رہا ہے۔ شمیم صاحب کا سوال پہلے شامل کریں۔ جی بتائیں شمیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شمیم صاحبہ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ اور مولانا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا، بہت شکریہ، بہت جانکاری مل رہی ہے۔ اور مجھے اپنی بچی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میری ایک بچی ہے، اس کا ذہن نا بہت کمزور ہے۔ مولانا صاحب جتنی بھی دعائیں، سورہ فاتحہ اور سب بتاتے ہیں، سورہ طہ کی سورت سب پڑھاتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا دماغ ایسا ہے کہ کام ہی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کتنی عمر ہے بچی کی یہ بتا دیں شمیم صاحبہ؟ 10 سال کی ہے۔ 10 سال کی ہے ماشاءاللہ سے۔ مولانا صاحب تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے بہن کو، آپ کی رہنمائی طلب کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے، یہی سے آغاز کرتے ہیں۔ 10 برس کی عمر ہے بچی کی۔ دیکھیے جب ساری تدبیریں آپ نے کر لی ہیں
تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوا اور دارو اور دعائیں سب کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم پکڑ میں ہیں, جو وہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو ہماری پکڑ ختم ہو جائے گی, وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. اس لیے اور جو کچھ آپ کر رہی ہیں کرتے رہیے, نماز توبہ پڑھیے, نماز پناہ پڑھیے. اللہ بہتر کرے گا. امید ہے بہن شمیم صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے مکمل طور پر. مولانا صاحب ایک سوال ہے میرے پاس سائرہ بانو صاحبہ کا ہے. پہلا تو ان کا یہ ہے کہ طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے, خراب رہتی ہے. دیکھیے طبیعت خرابی کے لیے ابھی کئی چیزیں ہم نے بتائی ہیں. اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, ایک تو استغفار کثرت سے کیجیے. استغفار جو ہے بہت ساری چیزوں کا مسئلے کا حل ہے. بے شک. صبح ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کیجیے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس یہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایتیں دور ہو جائیں گی. اچھا, دوسری بات انہوں نے پریشانی کی بتائی ہے اور بتایا ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں, لیکن ان بیٹیوں کو لے کر یا پھر معاشی طور پر پریشان ہے, باہر طور پریشان ہے, ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے. اب کیا اسباب ہیں جو ایسا نہیں ہوتا ساتھ میں شوہر نہیں رہتے ہیں, لیکن بہرحال بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کے ساتھ ہی لگتی ہیں, اس لیے آپ کو بہرحال ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. نماز حاجت وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے ان بچیوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کیجیے. جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا پروردگار اس کا سہارا ضرور ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے سہارے کو ہم سہارا قبول بھی کریں اور اس سے سہارا مانگیں بھی. وہ ہے سہارا, لیکن ہم اس سے سہارا مانگیں تو وہ سہارا دیتا ہے, ورنہ وہ غنی عن العالمین, اس کی کوئی غرض نہیں پڑی ہے کسی انسان. لقمہ بھی اٹھانے کے بعد منہ تک لانا پڑتا ہے, کاوشیں کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اللہ بہتر کرے. مولانا صاحب شوہر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شوہر سے نہ اتفاقی ہی ہے تو رشتوں کو استوار کرنے کے لیے بھی کوشش ان کو کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے. 1000 بدگمانیاں ہوں لیکن وہ بدگمانیاں ایک طرح کا میل ہوتا ہے, اور ہر میل صاف کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس میل کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالیے. جب مل جائے جب ہی ٹھیک ہو جاتا ہے حالات. بے شک بے شک. 2 کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں. رڑکی سے تبسم صاحبہ ہیں. فرمائے تبسم صاحبہ, اپنا سوال ہم تک پہنچائے. السلام علیکم بھائی جان, مولانا صاحب کو بھی وعلیکم السلام. بہن بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں. مجھے بچے بڑا لڑکا ہے میرا, میں نے آپ سے پھر اور سوال کیا تھا, اس کا مجھے کچھ جواب نہیں ملا تھا. بتائیں. وہ لڑکا مطلب پڑھا اس نے 13-14 پاروں کا 18 کا وہاں جا کرا اس نے, اور پڑھائی میں بہت دقت کری. میں اب سے بیٹھ گیا ہوں پڑھنے سے, پڑھتا نہیں بالکل بھی, اور کاموں کو کام نہیں کرتا بالکل, کہنا نہیں مانتا. مطلب اتنی پریشان کرے بہت ہی زیادہ. 17-18 سال کا بچہ آیا. وہ بچہ اس وقت دیکھ رہا ہے پروگرام, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, تو چلے گئے. چلیے بہتر ہے. مولانا صاحب سے کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکالیں گے کہ تاکہ وہ بہتری کا کام ہو سکے. سہیل صاحب کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. سہیل صاحب بتائیں. ہیلو سر. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیں سہیل صاحب. ہمارے ماں صاحب کو خواب میں ایک مرغئی کو جو کالے مرغے رہتے نا سر. کالے مرغے؟ ہاں کالے مرغئی کوئی آدمی باندھ کے لا کے ہمارے ماں صاحب کے سامنے چھوڑ گیا ہے. ایک رات میں ایسا خواب پڑا ہے, اور کنٹینیوس 2 رات میں کہ بکرے کا جو مرغی یہ گردن رہتا نا جی سر جی اسے دکھا گیا ہے سر. بہت شکریہ سہیل صاحب, آپ کا خواب بھی مولانا صاحب تک پہنچ گیا. مولانا صاحب یہیں سے چونکہ خواب ذہن سے نکل جاتا ہے. جی یہ دھیان کیجئے کہ آپ نے کسی وقت میں کوئی بکرا ذبح کرنے کا یا مرغہ ذبح کرنے کا کبھی ارادہ کیا ہو تو اس کو سوچ لیجئے. اگر ایسا آپ نے کیا ہے تو وہ کر لیجئے, اور اگر یہ نہیں کیا ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دیجئے. کم از کم 200-250 روپے سے کم نہ ہو, اور جتنے تنگ دست پریشان آدمی کو دیں گے اتنا ہی زیادہ مفید ہوگا. اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دیں گے تو اس کا فائدہ جلدی ہوگا, زیادہ ہوگا. اس لیے یہ کر لیجئے, اور 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے, جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا. اللہ بہتر کرے. امید ہے سہیل صاحب کو اپنے سوال کا اپنے خواب کی تعبیر مل چکی ہے. مولانا صاحب سالار صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں مکھیا کی بات کو لوگ نہیں سنتے, گھر کے مکھیا کی بات کو. دیکھیے مکھیا کو خود یہ چاہیے کہ اپنے سمجھانے کے انداز کو بدل کے کوشش کرے. بڑی اچھی بات. انفرادی طور پر کبھی کہا,
कभी सबको इकट्ठा करके कहा, कभी मुतय्यन तौर पर ये ना कहिए कि तुम ये गलत करते हो, तुम ये गलत करते हो, ये ना कीजिए, कोई किताब लेके बैठ के सबको जमा कीजिए और ऐसा मौजूद जो उन सब से मुताल्लिक या अक्सर लोगों से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसी कोई चीज़ लेके पढ़िए, बताइए, बताने समझाने के अंदाज भी बदल बदल के पेश किए जाएँ, हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से काम लेना चाहिए, बात सुनी जाएगी, और नहीं सुने तब भी आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल न हो। बहुत अच्छी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। अफरोज़ साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। बताएं अफरोज़ साहिबा, आप क्या जानना चाहती हैं? खैर मक़दम आपका। का नाम जानना था। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बताएं क्या क्या नाम है? इंतखाब, एहतिशाम। एहतिशाम के बाद बताएं, एहतिशाम के बाद क्या नाम बताया? शमीम और समीर, ठीक है। उसके बाद इंतखाब। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर साहब। इससे पहले कि आपकी रहनुमाई पहुँचे, एक कॉलर और हैं रुखसार साहिबा, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। बताएं रुखसार साहिबा, खैर मकतब आपका सवाल पूछिए। हमारे भाई उससे बड़े हैं, तो उनका काम तो बहुत करते हैं, पैसा नहीं रुकता उनका, फौरन रुक जाता। बहुत शुक्रिया। अलमारियों का तो रुकता नहीं पैसा। जी मौलाना साहब, पहले हम नामों के ताल्लुक़ से बात कर लेते हैं। इंतखाब एक नाम है, अफरोज़ साहिबा के सवाल की हम बात कर रहे हैं। एक तो इंतखाब है, एहतिशाम है और समीर है। देखिए, इंतखाब के माना होते हैं छांटना, तो मुंतखब के माना में नहीं, छटा हुआ, मुनासिब, सही आदमी, छांट के निकाला हुआ। और एहतिशाम का मतलब हशमत जो है, इज़्ज़त एहतराम को कहते हैं, वो ठीक नाम है। एहतिशाम का मतलब काबिल एहतराम शख्सियत। और तीसरा समीर। समीर जो हैं रात में बैठ के साथ में बातें करने वालों को कहते हैं, और वो एक रफ़ीक के हम माना हुआ, यानी साथी। ठीक है, ये नाम भी ठीक है। चलिए, उम्मीद है बहन अफरोज़ को अपने तीनों नामों के मानी पता लग गए हैं। मौलाना साहब का मशवरा है कि बेहतर है, मुनासिब हैं। तबस्सुम साहिबा का सवाल है, मौलाना साहब बड़ा बेटा है माशाल्लाह से, पढ़ते नहीं हैं और काम भी नहीं करते हैं, कहना भी नहीं मानते हैं। मुझे याद पड़ता है इन्होंने ये सवाल किया था और उसका जवाब भी दिया गया था। देखिए, जब 17-18 साल का बच्चा हो जाए तो उसको एक तो सख्ती से न समझाइए, नरमी से समझाइए, हिकमत से समझाइए और प्यार से, और उसके माँ बाप की कुछ खूबियाँ हैं तो उनका हवाला देकर कि ऐसे बाप के बेटे हो के तुम ऐसी बात कर रहे हो, इस तरह से समझाइए। और फिर ये देख लीजिए कि कबल इसके कि जिस तरफ आप चलाना चाहते हैं उस पर तो चल नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवारागर्दी में पढ़ने से अच्छा यह है कि जिस चीज़ में उसका दिल लगे उसमें लगा दीजिए। वरना बहुत दिन तक अगर आपने छोड़े रखा, आप इसरार कर रहे हैं कुरान शरीफ पढ़ाने पर और वो इसरार कर रहा है कुछ खेल कूद पर, तो कम से कम इससे रोक के फ़िलहाल किसी और काम में लगा दीजिए, कोई हुनर सीखने पर, किसी काम में, किसी और दूसरी तालीम में, उसमें लगा दीजिए, उसका वक्त ज़ाय होने से बचाइए। सही बात है मौलाना साहब। अब हम नाज़मीन साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल किया था और मुंतज़िर होंगी अपने सवाल के जवाब के लिए। रोज़ी रोटी में कमी है घर में, ये कहना चाहती है। देखिए, रोज़ी रोटी की कमी के असबाब बहुत सारे होते हैं। अपने भाई को कहिए कि एक तो वो हर काम बिस्मिल्लाह करके करें, दूसरे कि अगर रात को बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं उसके बजाय वो घटाकर सुबह सवेरे करने की कोशिश करें। बेहतर है। सुबह का वक्त जो है वो रोज़ी के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। सुबह अव्वल वक्त काम कीजिए और लोगों से सलूक अच्छा कीजिए, लोगों से वादे के मुताबिक काम दीजिए और बर्ताव अच्छा कीजिए, नरम रवि बोलिए, अल्फाज नरम बोलने की कोशिश कीजिए। और हर काम में जब भी कहीं से कोई रकम आए, चाहे 2 रुपए निकालिए, 5 रुपए निकालिए, 10 रुपए निकालिए, कुछ न कुछ जो भी कहीं से आमदनी हो रही है उसमें अल्लाह नाम का निकाल के एक डब्बा बना लीजिए, उसमें डालते जाइए, इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत होगी। बहुत शुक्रिया। इनका सवाल एक और बाकी है, उस पर भी आपकी रहनुमाई तलब करूँगा मौलाना साहब। लेकिन 2 कॉलर हैं, निशा साहिबा हैं और तलत हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। निशा साहिबा, पहले आप अपना सवाल बताएं। निशा साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो फरमाएं क्या जानना चाहती हैं। गालिबा निशा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। तलत, आप बताएं। हेलो, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें। लगता है तलत से भी बात नहीं हो पाएगी मौलाना साहब, लेकिन बातों का सिलसिला हम एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। नरगिस साहिबा का एक सवाल बाकी है, और लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद कई सारे सवाल हैं, उन पर आपकी रहनुमाई तलब करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। लगातार देखते रहे राही रजात।
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं राह नजात, आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं मारूफ आलिम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी ख्वाब की ताबीर आप जानना चाहते हैं तो फ़ौरन आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। फ़िलहाल जो सवाल हमारे पास मौजूद हैं उन पर मौलाना साहब की रहनुमाई तलब करते हैं। मौलाना साहब, कल का एक सवाल है, वो उस पर हम आपका रहनुमाई तलब करते हैं। मौलाना साहब, सायरा बानो साहिबा का कल का एक सवाल ये है, अक़ीक़े के ताल्लुक़ से वो जानना चाहती थी, शादी के जानवर में अक़ीक़े की नीयत वो कर सकती हैं, इसके मामले तफसील से बता दीजिए। देखिए, शादी के लिए कोई ख़ास नियत ऐसी नहीं होती। शादी के लिए जो बकरा या कोई जानवर लाया जाता है वो उसका मकसद होता है कि गोश्त काटेंगे और मेहमानों के काम आएगा। उसमें अगर आपने अक़ीक़े नियत कर ली तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल अक़ीक़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। इनका एक सवाल और है कि पैसा रुकता नहीं है, काम होता नहीं है, कारोबार में खैर बरकत नहीं होती। ये कारोबार की खैर बरकत के लिए हमने अभी बताया था कि कारोबार में कई चीज़ें जो होती हैं वो उसको ख़राब करने वाली होती हैं। एक तो कभी कभी हम ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ठीक है। ग्राहक जो है वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ होता है। शान रज़ाक़ी का ज़ुहूर होता है अल्लाह ताला की। जब हमारे पास कोई ग्राहक आता है तो उस आने वाले को हम इज्जत से पेश आएँ, चीज़ सही दें, मुनासिब पैसे लगाएं, लबो लहजा हमारा उससे ठीक होना चाहिए, तो ग्राहक फिर भी आता है। जब उसके साथ सलूक अच्छा नहीं होता तो वो इस मर्तबा गलती से आ गया है, आइंदा आपकी दुकान के सामने से गुजर जाएगा, आपसे काम नहीं करेगा। सही फरमा रहे हैं। तो इसलिए उनसे अच्छा सलूक करना, बिस्मिल्लाह करके हर चीज़ को लगाना, हाथ लगाना, हर चीज़ का उठाना रखना बिस्मिल्लाह करके कीजिए। राह खुदा में कुछ न कुछ हिस्सा निकाल दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी। अच्छा, इसी तरह का सवाल रुखसार साहिबा का भी है। वो कहते हैं कि पैसा रुकता नहीं है, भाई के ताल्लुक़ से बात कर रही हैं, भाई का पैसा रुकता नहीं है, कारोबार में खैर बरकत नहीं होती। हाँ, वो ये सारी बातें जो हमने कही हैं वो आपके लिए भी हैं और सबके लिए हैं। चलिए, हुदा साहिबा का सवाल, उनका ख्वाब जो उन्होंने बताया है कि मामू का जिक्र वो कर रही हैं, खाने काबा का गिलाफ धो रहे हैं और उसमें हीरे निकल रहे हैं, 3 हीरे, इस तरह का जिक्र उन्होंने किया। ये देखिए बहुत मुबारक है, लेकिन इसी में आपको एक चीज़ की तालीम भी दी गई है कि अहले इस्लाम और अपने दोस्त अहबाब और ताल्लुक़ वालों की आप दीनी खिदमत किया करें। मस्जिद की खिदमत, मस्जिद की सफाई, दीनी कामों में थोड़ा सा हिस्सा लेना, कोई मदरसा है आपके करीब उसके कामों में थोड़ा सा ताउन करना, ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ऐसा ही होगा जैसे काबे के गिलाफ आप धो रहे हों। और कसरत से आप दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते, वुज़ू हो ना हो, अल्लाह का नाम लेते रहिए, किसी न किसी शक्ल में आपके लिए अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल मेरे पास जो जमा है उसमें खालिद साहब का है, वो भी कारोबार से परेशान है, कारोबार में खैर बरकत नहीं है। ये जो अब तक मेरे पास जमा सवाल है उनमें आखिरी सवाल है। ये चीज़ें हमने बयान की हैं, उम्मीद है कि वो देख रहे होंगे। वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इनके लिए भी मुफीद हैं। सुबह सवेरे उठना, काम को बेहतर करना, पैसे मुनासिब लगाना, ग्राहक से अच्छा सलूक करना, मीठे बोल बोलना, ये कारोबार को तरक्की देने में बहुत मुफीद होता है। और हर आमदनी में से राह खुदा का कुछ न कुछ निकाल देना, ये गोया हम अल्लाह ताला को अपने कारोबार में शरीक कर रहे हैं। बेशक बेशक। और नमाज की अहमियत भी मौलाना साहब बयान फरमा दे कि हमारे कारोबार में कितनी 5 वक्त की नमाज और ख़ास तौर पर फजर की नमाज जो है रोज़ी के सिलसिले में ज़्यादा मुफीद बहुत ज़रूरी है। यानी बेहतर इक़दाम हमें करने चाहिए, अपने अज़ीज़ अक़ारिब उनका भी हमें इस ताल्लुक़ से ख्याल रखना चाहिए अपनी आमदनी से। बिल्कुल वो जो हम बता रहे हैं थोड़ा सा निकाल के रखना, वो अपने गरीब रिश्तेदारों को, गरीब पड़ोसियों को, अपने से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी खिदमत करना, अपनी आमदनी में उनका हिस्सा समझना, ये कारोबार को तरक्की देने का एक बड़ा दीनी गुर है। सही फरमा रहे हैं और इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। चूँकि हम देखते हैं बहुत सारे कॉलर्स इस तरह के हमारे पास आते हैं और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं भी परेशान कारोबार की तरफ से, माश की तरफ से, और बेहतर रास्ता उनको सुझाई नहीं देता है। वो क्या मौलाना साहब आपका मशवरा है जिस पर चल करके एक बेहतर कारोबार हम हासिल कर सकते हैं? क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए और क्या कुछ करने की हमें ज़रूरत होती है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक कारोबार को पकड़े हुए हैं। जी। जब भी करेंगे बस वही काम करेंगे। कभी कभी काम को तब्दील करने की ज़रूरत होती है, कभी इलाका तब्दील करने की ज़रूरत होती है। जहाँ रहकर हम कारोबार कर रहे हैं कुछ इलाका बदल दीजिए, वहाँ जाके मुमकिन है अल्लाह ताला को कारोबार में तरक्की दे दे। तो काम कौन सा है वो भी ठीक है। दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा यौम खमीसिहा, परवरदिगार मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा सुबह के वक्त में और ख़ास तौर पर जुमेरात के दिन। कोई नया काम, बड़ा काम करना हो और कहीं सफ़र करना हो तो जुमेरात के दिन सुबह सवेरे कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अच्छा,
اب مولانا صاحب چونکہ وقت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، بہت مختصر سوال میرے پاس ہے ناظمین صاحبہ کا، محبت آپس میں نہیں ہے گھر والوں میں، اس کا مختصر جواب اور اس کے بعد دعا کی درخواست آپ سے۔ دیکھیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے لب و لہجے، اپنی زبان کو میٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ کوا کاکے دھن ہڑے، کوئل کاکو دے، میٹھی بولی بول کے جگ اپنا کر لے۔ تو اپنا لب و لہجہ میٹھا کیجئے اور برداشت سے کام لیجئے، غصے کا اظہار نہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کیجئے۔ مولانا صاحب بہت کم وقت ہے، دعا کی آپ سے درخواست ہے، جمعہ کا روز ہے آج۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، تمام پریشان حال لوگوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین روہنگیا مسلمان جہاں جہاں بھی اس وقت پریشانی میں ہیں ان کی مدد فرما، اور ظالم کو ظلم سے ہاتھ روکنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہر طرح کا سہارا نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی وہ جا رہے ہیں عافیت سے ان کو سکون سے رہنا مقدر فرما، اور ان کے سفر کو آسان فرما۔ اور جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ پریشان ہیں پروردگار سب کی پریشانیاں دور فرما، سیلاب کی پریشانیاں ہوں، بیماریوں کی پریشانیاں ہوں، وبائیں پھیلی ہوئی ہوں، ہر پریشانی سے پروردگار نجات عطا فرما، پریشانی دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج اس شمارے کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں دیں اجازت، لیکن آپ رہیں نیوز 25 یعنی نان اسٹاپ نیوز کے ساتھ آپ رہیں۔ اطہر کو دیں اجازت، دیکھتے رہیں۔ جی سلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔